अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, हम उस महीने में मौजूद हैं जिसने दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया, यानी माह रबीउल अव्वल। सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ये वो वक्त है जब जुल्म की तारीकियों में रोशनी उतरी, नफरतें मिटी और इंसानियत को अदल, इल्म और रहमत का पैगाम मिला। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने वाकई इस रहमत के पैगाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाया है? तारीख गवाह है कि उस दौर में कबाइल आपस में बरसरे पैकार थे। ताकतवर कमजोर को कुचल देता था और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे अंधेरों में 12 रबीउल अव्वल को वो हस्ती तशरीफ लाई जिन्होंने अदल, मोहब्बत और इंसानियत का अमली पैगाम दिया। बतौर बेटा, शौहर, वालिद, ताजिर, हर किरदार और हुक्मरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से रहनुमाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। यही उसूल आज भी एक मिसाली मुआशरे की बुनियाद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारा मुआशरा कहाँ खड़ा है? सैलाब और बारिशों ने हजारों खानदानों को बेघर कर दिया है। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। हुकूमती रिलीफ के जो इकदामात हैं उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। नाइंसाफी है, करप्शन है और तकसीम है जिसने कौम को मजीद कमजोर कर दिया है। यही वो लम्हा है कि हम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जिंदा करें। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने मुसाफिरीन की मदद के लिए क्या इकदामात किए और वो कितने मौसर हैं। इसके अलावा अवाम की जो मुश्किलात हैं वो किस कदर संगीन हैं, उन्हें किस तरह से हल किया जाएगा और बतौर कौम क्या हम वाकई अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। दूसरी जानिब जो एक बहुत बड़ा और बहुत संगीन मसला आज पाकिस्तान फेस कर रहा है वो सैलाबी सूरत हाल का है और उस पर भारत ने मजीद आबी जाहिरियत की है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ा। सैलाबी रेला छोड़ने के बाद जो मामलात थे वो मजीद खराब हुए। पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह तो किया गया है, लेकिन वजारत आबी वसाइल ने इस हवाले से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। इन मुश्किलात से पाकिस्तान कैसे निकलेगा, क्योंकि ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं जिसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मसाइल में मजीद घेर दिया है। साथ ही साथ जब हम अखलाकी सूरत हाल की बात करते हैं तो आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इसी दौरान हमने देखा कि उन पर 2 अंडे फेंके गए। ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन खवातीन की जानिब से अंडे फेंके गए, पुलिस का इस हवाले से मौकिफ यह है कि वो भी पीटीआई की ही कारकुनान थी। वो अलीमा खान से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, एहतजाज कर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके सवाल का जवाब नहीं दिया गया, उनके एहतजाज को नहीं सुना गया, जिस पर उन्होंने ये हरकत की है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी, उन्होंने पैगाम दिया और उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया कि ये जो कल्चर हम देख रहे हैं कि सियासतदानों को इस तरह से उनकी तज़हीक की जाती है, क्योंकि ऐसे वाकयात पहले भी हमने देखे हैं। जूता फेंका गया, स्याही फेंकी गई, अंडे फेंके गए या गैर मुनासिब अल्फाज सियासतदानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तलाल चौधरी का यह कहना है कि यह कल्चर जो है वो पीटीआई ने मुतारिफ करवाया है और आज खुद पीटीआई इसका सामना कर रही है। उनका यह दावा किस हद तक दुरुस्त है और अखलाकी तौर पर हमारा मुआशरा इस वक्त कहां खड़ा है, यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हमारे साथ पीटीआई की सीनियर रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ स्पेशल एडवाइजर वजीर आजम आजाद कश्मीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले नुसरत वाहिद साहिबा, हमने बड़ा अफसोसनाक एक वाकया देखा है, जिस तरह से अलीमा खान पर अंडे फेंके गए, एक खातून को इस तरह से ट्रीट करना बड़े अफसोस का मकाम है। पीटीआई इस पर क्या मौकिफ रखती है? क्या ये एक पीटीआई की ही खवातीन थी जिनकी जानिब से ये हरकत की गई है, क्योंकि पुलिस का दावा यही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या वो खवातीन पीटीआई की थी, और अगर पीटीआई की थी तो वो अंडे लेके क्यों आई थी? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अब वो बात करना चाह रही हैं और वो बात नहीं कर पा रही हैं अलीमा आपा से, इसलिए कि वो शी इज बिजी विद द
all the people around her, جو ان سے سوال جواب کر رہے ہیں, جو چیزیں پوچھ رہے ہیں, جو باقی چیزیں کر رہے ہیں, تو انسان پری آکوپائڈ بھی ہوتا ہے. ابھی وہ بھائی سے مل کے بھی آئی ہیں, اور وہ بھائی جو سب کو پتا ہے کہ بے گناہ ہے, اور پچھلے 2 سال سے وہ مسلسل قید تنہائی میں رہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہی doesn't lose his nerves, کہ وہ ابھی تک بالکل ماشاءاللہ جب مل کے آتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ he is perfectly all right الحمدللہ. تو اس صورت میں وہ عورتیں جو اپنے آپ کو کلیم کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ہیں, اور وہ بات کرنا چاہتی تھیں, ان سے حلیمہ آپا سے وہ بات نہیں ہو پا رہی تھی, اس لیے انہوں نے ان کے اوپر انڈے پھینک دیے. مجھے یہ بتائیے کون گھر سے انڈے لے کے آئے گا کہ اگر حلیمہ آپا یا ان کی کوئی اور بہن یا کوئی اور پی ٹی آئی کا بندہ بات نہیں کر رہا یا کرنا نہیں چاہتا تو اس کے اوپر انڈے پھینکیں گے؟ تو یہ تو پہلے سے پری پلان تھا نا, اور یہ کسی سیاستدان کا نہیں تھا. لیکن نصرت صاحبہ, یہ پولیس پہ کس بحاف پر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ خواتین جو ہے پی ٹی آئی کی ہیں؟ کوئی ثبوت انہوں نے دکھائے ہیں یا ان خواتین نے کوئی بیان دیا؟ تحقیقات میں کچھ کیا سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں تحقیقات تو بعد میں ہوں گی, جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد میں نتیجہ. تو یہ دعویٰ کیسے کر رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ان کو انتہائی تسلی سے گاڑی پہ بٹھایا جا رہا ہے, اس گاڑی کو رستہ دیا جا رہا ہے, پھر آگے جب ڈرائیور لیفٹ میں مڑنا چاہتا ہے تو پولیس والا اس کو کہہ رہا ہے رائٹ پہ جاؤ, اس کو راستہ دکھا رہا ہے کہ تم اس طرف سے بھاگو, ادھر نہیں جاؤ, کیونکہ ظاہر ہے لوگ تو ایک دم مشتعل ہو جائیں گے کہ ان کے لیڈر کی بہن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تو وہ خدا نخواستہ گاڑی پہ حملہ کرتے ہیں یا خواتین. تو میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی کوئی بھی جو رکن ہے یا نہیں بھی رکن ہے کبھی اس طرح سوچ نہیں سکتا کہ وہ ان کے ساتھ یہ کرے گا. تو وہ عورتیں اصل میں یہ کسی, میں آپ سے جو بات کر رہی تھی جو آپ نے کاٹ دی, کہ سیاستدان کا کام نہیں ہے, یہ کسی سیاسی پارٹی کا کام نہیں ہے, یہ جو کانسٹیبل ٹائپ ہوتے ہیں نا ان لوگوں کا یہ کام ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ 2 آدمی اپنی چادر میں اور داڑھی میں دیکھے ہوں گے, پوری چادر انہوں نے ایسے لپیٹی ہوئی اور اس طرح کیا ہوا, تو یہ موسٹ پروبلی پولیس والے خود ہیں جو انہوں نے کوئی ایک آپس میں کانسپریسی کی ہے, اور وہ خواتین بھی پولیس والی ہیں, جس طرح انہوں نے ماسک لیا ہوا ہے اور جس طرح سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی سیاسی پارٹی کا ہے. یعنی آپ کا موقف ہے یہ کہ پلانٹڈ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. نادر, ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا ہے. نادر میر صاحب کی جانب جاؤں گی. نادر میر صاحب, جس طرح سے نصرت واحد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک پلانٹڈ ہے اور ایک منظم طریقے سے یہ حملہ کیا گیا ہے, کتنا اس بات میں آپ کو وزن نظر آتا ہے؟ اور جس طرح سے ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مشکوک نقل و حرکت ہیں یا ایسا کوئی شک پیدا ہو رہا ہے؟ جی نادر صاحب. میرے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سر آپ نے میرا سوال سن لیا؟ نادر صاحب آپ نے میرا سوال سن لیا؟ اگر کہانی دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, نادر میر صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. کرنل ریٹائرڈ محمد معروف اسپیشل ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. معروف صاحب, یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جس طرح سے ابھی نصرت واحد صاحبہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ یہ ایک پلانٹڈ ہے, ایک منظم طریقے سے حملہ کیا گیا ہے, جس طرح سے حلیمہ خان پر انڈا پھینکا گیا ہے, کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہی خواتین تھی جنہوں نے یہ انڈا ان پر پھینکا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی اس میں کچھ مشکوک ہم نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. جی, میں سب سے پہلے تو اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے. بالکل. اور اس پہ یہ بہت ہی جو ہے نا غیر مہذبانہ قسم کی سوسائٹی یا غیر مہذب لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں, تو اس طرح کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے پچھاڑے میں سانپ پال کے رکھو تو یہ کبھی نہ توقع کرے کہ وہ آپ کو نہیں لڑیں گے, وہ آپ کو بھی لڑ سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کلچر پروموٹ کریں گے, جب آپ لوگوں کو گالیاں دیں گے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکافاتی عمل ہے, جو آپ بولتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی دیکھیں نا, یہی اس وقت کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, کہ یہ جو تشدد والی اور جھگڑے, اکھاڑ بچھاؤ, توڑ پھوڑ, یہ بدتمیزی والی, بےحودگی والی سیاست جو ہے نہ کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت پاپولر ہوں, میری پتہ نہیں پاپولیرٹی ہے, میں کیا کر دوں گا. اور اس وقت
وہ اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے تھے, وہ باسو اوپر کر کے کہتے کہ میں ڈال دوں گا, میں ان کو جناب دن میں تارے دکھا دوں گا, پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کام کریں تو پھر جو آپ کے تربیت یافتہ ہیں, دیکھیں نا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ امریکہ نے طالبان کو تربیت کی اور پھر وہ ان کو ہی ٹکر گئی. تو آپ کے اپنے جو صفیں ہوتی ہیں, جب آپ تشدد پسندی والی تربیت کرتے ہیں تو آپ اپنی صف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور اپنے ہی کرتے ہیں لوگ گولیاں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اس کلچر کو پی ٹی آئی نے فروغ دیا ہے اور آج اس کا سامنا کر رہا ہے. نادر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نادر صاحب, آپ کو اس بات میں کتنا وزن نظر آتا ہے کہ جو علیمہ خان پر انڈا پھینکا گیا ہے اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ایک پلانٹڈ حملہ تھا, اور دوسری بات یہ کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے ہی اس طرح کے کلچر کو فروغ دیا ہے اور آج پی ٹی آئی خود اس کا سامنا کر رہی ہے, جس کے ہم نے طلال چودھری کا بھی ایک سوشل میڈیا پر پیغام دیکھا, انہوں نے مذمت تو کی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا کلچر ہے, اسی نے اس کو فروغ دیا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ 6 ستمبر کا پروگرام کرنا ہے. دیکھیں ابھی شام ہے 6 ستمبر کی ڈیفینس آف پاکستان ڈے ہے. سر اس پہ بھی بات کریں گے, سر اس پہ بھی آگے چل کر بات کریں گے, لیکن یہ ابھی بڑی ٹاپ سٹوریز میں باتیں ہیں. ڈونٹ ویسٹ ٹائم آن دیز. تھینک یو ویری مچ. چلیں ٹھیک ہے سر, آپ اپنا موقف نہیں دینا چاہتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا. نصرت واری صاحبہ, آپ کی جانب میں ایک بار پھر سے آؤں گی. ابھی آپ جو تحقیقات پولیس کی جانب سے کی جائیں گی, پی ٹی آئی کو کیا اس پر اعتماد ہے کہ پولیس کی جانب سے شفاف تحقیقات کی جائیں گی؟ اور دوسرا یہ کہ جو مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا کلچر ہے, پی ٹی آئی نے تو خود اس کلچر کو فروغ دیا ہے, اسی لیے تو یہ سامنا کرنا پڑا ہے. جی بالکل, پی ٹی آئی کا کلچر ہے. پی ٹی آئی تو جس دن سے بنی اس دن سے ہی ساری تخریب کاریاں کر رہی ہے. وہ بے نظیر کی گندی ویڈیوز تو ہم بھیج رہے تھے, بے نظیر کی ننگی تصویریں تو ہم ڈال رہے تھے, جو اسمبلی میں اس کے ساتھ باتیں کی جا رہی تھی وہ تو ساری ہم کر رہے تھے. ہم کسی اور نے تو کبھی نہیں کی تھی. ہم تو ہیں ہی تخریب کار. ہم تو جس دن سے آئے ہیں اس دن سے یہی کام کر رہے ہیں. 28 سال 30 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, خان صاحب نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی جا کے کہیں پہ دہشت گردی کریں, کہیں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں, کہیں پہ جا کے ماریں یا کچھ کریں. ہاں انہوں نے ضرور یہ بات کی تھی کہ میں اے سی اتار لوں گا, لیکن کیا انہوں نے اے سی اتارا؟ ان کے کمرے میں اے سی تھا نا اس سے پہلے, یہ تو نہیں کہ نہیں تھا. اس پہ انہوں نے کہا نا کہ اتار لوں گا. ان کو سویٹ دیا ہوا تھا رہنے کے لیے, جس میں ان کے ساتھ والے کمرے میں باقاعدگی سے روزانہ کم از کم 20 لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی. نواز شریف کی بات کر رہی ہوں, جہاں ان کی بیٹی بھی آ کے ان سے ملتی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ گھر سے کھانے آتے تھے, گھر سارے صحافی ان کے سے ملاقاتیں کرتے تھے, ان کا ڈاکٹر آلموسٹ ان کے ساتھ رہتا تھا مسلسل. تو ہم نے سب کچھ کر دیا, ہم نے ساری تباہی مچا دی. اس لیے اس آدمی کو لے جا کے, جو پوری دنیا کا اس وقت بیلیوڈ ترین لیڈر ہے, اس کو اٹھا کے ہم نے 6x8 کے کمرے میں ٹھوسا ہوا ہے, جس میں 22 گھنٹے اس کو باہر نہیں نکالا جاتا. کسی کوئی اسے سلام کرے تو اس کا جواب, بلکہ وہ اگر کسی کو سلام کریں تو وہ اس کا جواب تک نہیں دے سکتے. اتنا وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پین میں, ان کی ہر چیز میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. جو وہاں پہ کرنل صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں یا بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے, جو بھی, وہ ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کھانا مل رہا ہے؟ آج آپ نے دیکھا زلمہ خلیزاد کا ٹویٹ کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا سلوک ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ. ان کو کھانے میں کیا ملا کے دیا جا رہا ہے, انہیں پینے کا پانی تک صاف نہیں دیا جا رہا. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے وہی کتابیں بار بار پڑھ کے وہ کتنی دیر اپنا آپ کو, اپنے دماغ کو وہ رکھ سکیں گے سین؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں کو صرف الزام لگانا آتا ہے, ان کو اپنی چیزیں یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا کیا کیا کچھ نہیں کیا. کس طرح عدالتوں میں گھس کے, سپریم کورٹ میں گھس کے, جج کو بھاگ کے جان بچانی پڑی. یہ پہنچ جاتے ہیں پورے فضل الرحمان کے ساتھ ڈنڈے لے کے, اور وہ وہاں پہ بالکل ہکا بکا رہ جاتے ہیں. سارے جتنے ججز ہیں اور وکیل ہیں, کوئی ان کے آگے کچھ کر نہیں سکتا. لیکن تقریب کاری ساری ہم نے کی ہے, ہم ہی لوگ نے سب کچھ کیا ہے. بہت سزائیں مل رہی ہیں جو آج تک کبھی کسی کو نہیں ملی. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ہوا ہے نا ڈنڈے پھینکنے کا, یہ ڈائیورژن ہے اس چیز سے جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا چیف صاحب کو ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی. کبھی کوئی آ کے نون لیگ کا ہی کہتا تھا 2 سال, کبھی کہتا 3 سال, کبھی کوئی کہہ رہا ہے 5 سال. اس چیز کو بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈائیورژن کروائی ہے کہ سارا میڈیا اڑ کے اس طرف چلا جائے اور وہ جا کے ایک ہی بات کرے, علیمہ آپا, علیمہ آپا, علیمہ آپا, اور وہ چیز پیچھے چلی جائے.
تو یہ صرف اور صرف ڈائیورژن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا معروف صاحب، نصرت صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ یہ الزام جس طرح سے پی ٹی آئی پر لگایا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے، لیکن یہ کلچر کوئی نیا تو نہیں ہے. ایسا تو ہم کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے پر اس طرح کے جملے کسنا، اس طرح کے حملے کرنا دیگر سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا اگر پی ٹی آئی پر نون لیگ کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے طلال چودھری صاحب کی جانب سے تو یہ ناانصافی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محترمہ تھوڑی زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں. یہ جو بات ہے نا وہ تحمل سے سننی اور اس پہ تدبر بھی کرنا چاہیے، غور فکر بھی کرنا چاہیے. نصرت صاحبہ سن لیجیے پلیز. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے تشدد پسندی کے رویے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پھر سیکھنا بھی چاہیے نا. دیکھیں 90s کی دہائی میں اس طرح کے حرکتیں ہوئی جو غلط ہیں، لیکن اس کا دیکھیں ان لوگوں نے میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور ان میں یہی تھا کہ ہم جو جمہوری قدریں ہیں ان کو پروموٹ کریں گے، ان کو مضبوط کریں گے. اور اس کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ آئی تو نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کے گھر چلے گئے کہ آپ کا پارلیمنٹ میں ایک حصہ ہے، 34 آپ کی سیٹس ہیں، اس کے مطابق آپ اپنا رول ادا کریں. اس وقت وہ بڑے اچھے انداز سے وہ اس پوزیشن میں تھے کہ کے پی کے میں گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، سنگل میجارٹی پارٹی پی ٹی آئی ہے، اس کو گورنمنٹ بننے دیں. انہوں نے کی گورنمنٹ بن گئی، ان کے گھر گئے، ان کو کہیں کہ آپ اپنا رول ادا کریں. تو وہ جو پرانی ان کی غلطیاں یا جو اس طرح کے معاملات تھے ان کو وہ سمیٹ کے جمہوری قدروں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. آزاد کشمیر میں اس وقت چودھری مجید صاحب کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ان کے خلاف تاریخ اعتماد تقریباً کامیاب ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم یہ ڈیونچر نہیں کریں گے، ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، لیٹ دیم رول. اچھا ابھی دیکھیں نا، اس کے بعد پھر یہ جب ان کی یہ جو باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا جی ان نے ڈیل کر لیا، ان نے باریاں لگا لی ہیں. ابھی دیکھیں جمہوریت میں جب ایک آگے والا راستہ بنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان نے ڈیل کر لی ہے. جب جمہوری کا بیسک ماخذ یہ ہے کہ آپ نے وے فارورڈ بنانا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ تشدد پسندی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی درمیان میں بیٹھ کے سسٹم میں آ کے پارلیمنٹ میں آ کے وے فارورڈ نہیں بناتے اور دوسروں پہ الزام تراشنا شروع کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن معروف صاحب یہ ایک ہی جماعت تو نہیں کرتی نا، تمامی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ تو اس طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں، نازیب الفاظ بھی ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کس نے کہا؟ عمران خان صاحب نے. شہباز شریف کو چیری بلاسم کس نے کہا؟ عمران خان صاحب نے. اور جنرل صاحب جو ہیں ان کو ہیری کس نے کہا؟ اچھا اس طرح بے شمار معاملات ہیں. آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور نون لیگ نے دیا تھا، نون لیگ نے ڈیزل کا نام دیا تھا. دیکھیں ان کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہیں، تو آپ بھی اگر وہی چیز ریپیٹ کریں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم بہتر ہیں؟ آپ تو اسے سب ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں، تجربہ آپ وہ بھی نہیں سیکھ رہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ان کی جو ٹوٹل پالیٹکس ہے وہ تشدد پسندی کی ہے، توڑ پھوڑ کی ہے. اور ایک سائڈ پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ریکنسلیشن کے لیے بیٹھے ہو، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں جی اس حکومت کے ساتھ ان پولیٹیشین کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کتنی کنفیوز قسم کی اسٹیٹ ہے. معروف صاحب اس کا یہ جو سوال آپ نے اٹھایا یہ نقطہ میں نصرت واحد صاحبہ کے سامنے رکھوں گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی آخر مذاکرات چاہتی کس سے ہے، اور اس وقت جو ایک اختلافات کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا دورہ چین کتنا کامیاب رہا ہے، اس کے معاشی لحاظ سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، کتنے دیر پہ ہوں گے، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد.